अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सोहेल आफरीदी साहब की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले क्या प्लानिंग कर रहे थे, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, बहुत सारे लोग जमात को छोड़ रहे हैं, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मामला चल रहा है, उस हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में उन पर भी बात करें। कुछ मजीद चीजें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में काफी हफ्तों से एक तरह से नोक झोंक चल रही थी, एक दूसरे के ऊपर तनकीद हो रही थी। लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल आफरीदी साहब का नाम सामने आया और आपने देखा कि तमाम लड़ाई खत्म हो गई और किसी ने किसी के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो ही सोहेल आफरीदी मुंतखब हो गया, कल रात से दोबारा ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि लाहौर में बिलावल हाउस की सिक्योरिटी पंजाब की पुलिस ने वापस ले ली। अब दोबारा वो एक दूसरे पे इल्जामात लग रहे हैं, अब दोबारा एक दूसरे पे तनकीद हो रही है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि अवाम के शऊर की तौहीन करना। आपको पता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा में क्या करना चाहते थे। जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कुंडी साहब को कि जाएं, जाके आप हलफ लें और स्पेशल जहाज लेके जाएं, लेकिन कुंडी साहब सिंध में कर रहे क्या थे? अब मोहम्मद मालिक साहब जो हैं वो एक सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वहां पे इनकी ख्वाहिश ये थी कि मौलाना को गवर्नर का ओहदा ऑफर किया जाए और मिल के वहां पे हुकूमत बनाने की कोशिश की जाए, यानी कुंडी साहब को तब्दील कर दिया जाए और JUIF का गवर्नर वहां पे आ जाए। और इस वजह से कुंडी साहब को सिंध में बुलाया हुआ था। लेकिन आखिर में पूरी दुनिया को दिखाया कि देखें जनाब, बिलावल साहब कह रहे हैं कि जाएं, जाके जमहूरियत का ख्याल करें और आइन का ख्याल करें और जाके सोहेल आफरीदी साहब से आप हलफ लें और स्पेशल जहाज पे यहां से जाएं। लेकिन इनका मंसूबा क्या था, वो मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि हुकूमती शख्सियात ने उनको ये बताया। जब ये मैंने सुना तो मैंने एक इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत से राब्ता किया। मैंने कहा जी इस तरह की बात हो रही है, क्या कोई ऐसा प्रोग्राम था? तो उन्होंने कहा जी मैं इसके ऊपर कोई आपके साथ तरदीद नहीं कर सकता। हम बहुत सारे प्लान थे। मैंने कहा क्या आप अपना वजीर आला लाना चाहते थे? उन्होंने कहा जी डेफिनेटली 100%। ये कंफर्म किया वफाकी काबीना में बैठी हुई एक मौजूद शख्सियत ने मेरे साथ कि हम खैबर पख्तूनख्वा में हमारी ख्वाहिश थी कि हम अपना वजीर आला लेके आए। हम उसके अंदर लीगल पहलू भी देख रहे थे, मुख्तलिफ चीजों को देख रहे थे। अब कुंडी साहब की तब्दीली होनी थी या नहीं होनी थी, उस पर उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये हमारा मंसूबा था कि हम वहां पे अपनी हुकूमत बनाएं। तो मंसूबा ये था कि कुंडी साहब की जगह JUIF का गवर्नर आ जाए, वहां पे मिल के ये किसी तरीके से अपना वजीर आला लेकर आ जाए। लेकिन मौलाना साहब की ये ख्वाहिश थी कि वजीर आला मेरा होना चाहिए, वजीर आला मेरा भाई होना चाहिए। और अब दोबारा जब मामला इनके हाथ से निकल गया तो जनाब बिलावल हाउस की सिक्योरिटी ले ली गई है, ये हो गया वो हो गया और अवाम के शऊर की दोबारा तौहीन करनी शुरू कर दी गई है। अच्छा जी, सोहेल आफरीदी साहब की जमानत हो गई है, फास्ती जमानत हो गई है 18 नवंबर तक। उन्होंने आज खान साहब से मिलने जाना है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त इतलात ये हैं कि सोहेल आफरीदी साहब शायद इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए हैं और शायद उनकी आज इमरान खान साहब से मुलाकात हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होने दी जाएगी या उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। अब एक लिस्ट जो है वो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे कि काबीना में ये भी शामिल हो गया, काबीना में वो भी शामिल हो गया। जो सोहेल आफरीदी साहब हैं उन्होंने अभी तक कोई काबीना फाइनल नहीं की। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी और किसको काबीना में रखना है, किसको निकालना है, वो इमरान खान साहब फैसला करेंगे। ना एक नुक्ता आगे होगा ना एक नुक्ता पीछे होगा। जिधर इमरान खान साहब फुल स्टॉप लगाएंगे वहां पे फुल स्टॉप लगेगा, जहां पे वो कॉमा लगाएंगे वहां पे कॉमा लगेगा। और सोहेल आफरीदी की टीम में वही होगा जिसको खान साहब कहेंगे कि आप इसको अपने साथ शामिल करें। अब देखते हैं कि ये मुलाकात हो जाती है तो उसके बाद क्या तब्दीली आती है। एट द सेम टाइम सोहेल आफरीदी साहब जो है वो दीगर चीजें उनके हवाले से काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। उन्होंने कल IG को बुलाया, एक और सीनियर अफसर को बुलाया, उनसे मुलाकात हो रही थी और ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल है जिसे नून लीग के दोस्त भी शेयर कर रहे हैं। इवन यहां तक कि अजमा बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट को कोट ट्वीट किया हुआ है, जिस ट्वीट के अंदर बताया गया कि जनाब ये देखें कि सोहेल आफरीदी साहब ने कायदे आजम की तस्वीर की जगह इमरान खान साहब की तस्वीर लगा दी है। और अजमा बुखारी साहिबा ने ट्वीट किया हुआ है कि कायदे आजम की तस्वीर कहां पे है। अब ये एक एंगल से तस्वीर खींची गई है, अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो कायदे आजम की तस्वीर वहीं पे है। असल मसला इनको इमरान खान साहब की तस्वीर से है।
سب کو پتا ہے کہ قائد اعظم کی تصویر تو وہیں پہ، اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھ لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی تصویر اور تو کہیں پہ نظر نہیں آتی، لیکن خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ کا آفس ہے وہاں پہ تو نظر آئے گی. ان کی وہاں پہ اکثریت ہے، ان کا وہاں پہ مینڈیٹ ہے، اور خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کے یہ ثابت کیا کہ میرا وہاں پہ مینڈیٹ ہے. حکومتی جماعتوں کی جو خواہش تھی وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی خواہش تھی کہ حکومت ہماری بنے، لیکن حکومت وہاں پہ نہیں بن سکی، اور خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کے اس شخص کی حکومت بنوا دی، اس کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا جس کے حوالے سے وفاقی وزراء کہتے تھے کہ ہم اسے کسی صورت میں وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے. اور کل رانا ثناءاللہ صاحب بھی ایک پروگرام میں فرما رہے تھے کہ بھائی وہ جو میں باتیں کر رہا تھا کہ سہیل آفریدی نہیں بن سکے گا، تو اگر ہم اس طرح کی باتیں نہ کرتے تو بنیادی طور پہ کیا ہم پہلے شکست تسلیم کر لیتے؟ یہ تو ایک سیاسی حکمت عملی تھی، اور اس کے تحت ہم اس قسم کے بیانات دے رہے تھے. اور میں نے بار بار آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ جو بڑے باخبر صحافی اور بڑے دیگر دوست جو حکومتی دوست ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے. پر میرا تجزیہ یہ ہے کہ جو مرضی یہ کر لیں، سہیل آفریدی کا یہ راستہ نہیں روک سکیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئے. اچھا، اب جہاں تک تصویروں کا تعلق ہے، مریم بی بی کی تصویر تو ایک جھنڈے کے اوپر بھی لہرا دی گئی، اور وہ اس کی خبر جو ہے وہ اب بین الاقوامی جو نشریاتی ادارے ہیں وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ طلبہ نے درخواست کی تھی کہ مریم نواز کے اقدامات کا اعتراف کروں. جھنڈا لگانے والے جو کالج پرنسپل صاحب ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ مریم بی بی اتنے اچھے کام کر رہی تھیں، اور اتنے اچھے وہ کام کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے جو طلبہ ہیں انہوں نے کہا کہ مریم بی بی کی تصویر والا جھنڈا لگائیں. اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے نوٹ ہو جاؤں، میں کسی طریقے سے سامنے آ جاؤں. کوئی جا کے 6 روٹیاں کسی کو دیتا ہے تو بتاتا ہے کہ جناب یہ مریم نواز صاحبہ نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی ہیں، یہ آپ کے لیے جوس بھیجا ہے. کوئی افسر ایک ٹک ٹاک بنا کے یہ کرتا ہے. تو ہر کسی کی خواہش ہے کہ کسی طرح میں حکمرانوں کی نظر میں آ جاؤں، کسی طریقے سے اب خوشامد کے اندر میں اپنا حصہ ڈال لوں. ویسے شہباز شریف صاحب نے جو سفارتکاری کا مظاہرہ کیا ٹرمپ کے سامنے، اس کے اوپر بہت زیادہ عالمی سطح پہ بحث بھی ہو رہی ہے. اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ جو غیر ملکی صحافی ہیں اور غیر ملکی کمنٹیٹر ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کیسے سفارتکاری کی جاتی ہے، کیسے شہباز شریف صاحب نے سفارت کاری کی ہے. ویسے تو دیکھیں نا، بند کمروں کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ٹرمپ نے بلا کے کہا کہ جی بند کمرے میں تو آپ نے بڑی باتیں کی تھی، ادھر آ کے دنیا کے سامنے بتائیں کہ آپ نے کیسے میری تعریف کی. ویسے ٹرمپ کو بھی آپ ایک طرح سے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو سلام کریں کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے تو اس کو ایک ہاتھ سے سلوٹ کیا تھا، لیکن ہم اس کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے ہیں کہ جناب وہ پوری دنیا کے سامنے وہ اتنا خود پسند ہے کہ وہ ایک وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے ایک ملک کے کہ آؤ اور آ کے میری تعریف پوری دنیا کے سامنے کرو. ادھر اس نے کسی اور کو بولنے کا موقع نہیں دیا، صرف ایک بندے کو بولنے کا موقع دیا، اور اس کو بھی بلا کے کہا کہ یہ بات کرو. یہ نہیں کہ آ کے جو تم بات کرنا چاہتے ہو وہ بات کرو، نہیں، آپ ادھر آئیں اور آپ وہ بات کریں جو آپ اندر میری تعریف کر رہے تھے، پوری دنیا کے سامنے آپ میری تعریف کریں. اینی جناب، مریم نواز صاحبہ کی کامیابی کے جو جھنڈے گاڑے گئے ہیں ایک کالج کے اوپر، اس حوالے سے بی بی سی لکھتا ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز گجرات شعیب بٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ کالج پرنسپل نے جواب طلبی کے بعد اپنا تحریری موقف ارسال کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ پنجاب میں مریم نواز شریف کے اقدامات سے بہت متاثر ہیں، اور اسی لیے کالج کی عمارت پر مریم نواز کا تصویر والا جو جھنڈا تھا وہ نصب کیا گیا. اچھا، آگے بی بی سی لکھتا ہے، یہ تو جناب وہ اس بندے کا موقف آ گیا. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو بی بی سی اس حوالے سے لکھ رہا ہے، پہلے تو آپ نے موقف سنا نا، اب بی بی سی کیا لکھ رہا ہے؟ بی بی سی کہتا ہے کہ واضح رہے کہ پنجاب میں حکمراں جماعت مسلم لیگ نواز کو مریم نواز کی تشہیری مہم چلانے پر تنقید کا سامنا رہتا ہے. سیلاب زدگان کی مدد کے لیے راشن کے پیکٹ ہوں یا ارزاں قیمت پر دیے گئے آٹے کے تھیلے یا دیگر منصوبے، اپوزیشن جماعتیں اور عوامی حلقے ان پر مریم نواز کی تصاویر چسپاں کرنے پر تنقید کرتے آئے ہیں. تو وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہر چیز کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگی ہوتی ہے اور اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے. اینی وے، وہ کالج کا پرنسپل یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا کالج، میرا صوبہ، میری جو ہے وزیر اعلیٰ، میری مرضی، ہم لگائیں گے تصویر کیونکہ وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کی تصویر لگائی ہے. اچھا جی، ٹی ایل پی کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے. مفتی منیب صاحب کا دوبارہ میں بیان دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر انہوں نے اپنا بیان بھی جاری کیا ہے جس میں وہ گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ بہت سارے مدارس کو بند کیا جا رہا ہے، مساجد کو بند کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، ایسے کریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے کچھ لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بھائی ہمارا اب جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اور لگتا یہ ہے کہ جس طرح 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ سامنے آئیں، اب اسی طرح ٹی ایل پی کے لوگوں کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں۔ اچھا، اکثر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس نے وہ ٹیم بنا لی، وہ ٹیم ایسے کام کرتی ہے، وہ ٹیم ویسے کام کرتی ہے، تو آپ اپنا ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں۔ اب ٹی ایل پی اور تحریک انصاف کے اندر ایک جینوئن فرق ہے۔ اب ٹی ایل پی کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہوا، ان کے بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن آج بھی تحریک انصاف سسٹم کے اندر بھی ہے، ایک صوبے کے اندر ان کی حکومت بھی ہے، الیکشنز میں انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے سیٹیں بھی جیت لیں۔ یہ ساری جو ہے وہ فارم 45-47 کی بحث کے علاوہ ہے، اس کے باوجود انہوں نے سب سے زیادہ سیٹیں بھی جیت لیں۔ تو یہ جو ساری ایپیسوڈ ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں تو بالکل واضح ہیں کہ آپ کوئی 4-5 بڑے ٹک ٹاکر رکھ کے، کوئی چھوٹا میڈیا سیل بنا کے، یا کوئی بہت بڑا سوشل میڈیا سیل بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا نیریٹو لے کے نہیں چل سکتے۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں ٹی ایل پی کے حوالے سے یا تو تحریک انصاف سے ریلیٹڈ لوگ بات کر رہے ہیں یا عام عوام بات کر رہی ہے، ٹی ایل پی کے جو سمپتھائزرز وغیرہ تھے، بڑے بڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، کسی کے ٹک ٹاک پہ اتنے ملین فالوورز ہیں، کوئی کسی کے اتنے فالوورز ہیں، وہ سارا بیانیہ کیا بنا سکے؟ نہیں بنا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت کے اوپر اس کریک ڈاؤن کیا جائے، اس کو دبانے کی کوشش کی جائے جس کی عوام کے اندر جڑیں ہوں، اس کو آپ اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ایک جتھا ہو، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اگر آپ اس کی وہ والی طاقت لے لیں تو کافی حد تک اس کی طاقت مدھم ہو جاتی ہے۔ اب جس طرح تحریک انصاف کو ایک طرح سے سیاسی طور پہ کمزور کرنے کی یا محدود کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہ اس طرح کامیابی نہیں ملی حکومت کو، جو بھی اس وقت کی حکومت تھی اور جس طریقے سے انہوں نے کیا سب کے سامنے۔ اب یہی چیز اگر ٹی ایل پی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو حکومت کافی حد تک کامیاب ہو جائے گی۔ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹی ایل پی کے کدھر ہیں بہت سارے لوگ جو نام لینے والے ہیں، وہ آپ کو اس طرح نظر ہی نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ بھی ایک جتھے کی طرح آپریٹ کرتے تھے نا، ان کے بھی بہت سارے مسائل تھے، لیکن اب ان کو بھی یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اگر مائنورٹیز کی رائٹس ہوں گے، اگر اقلیتوں کے حقوق ہوں گے تو ہمارے حقوق کا بھی تحفظ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اقلیتوں کو دبا دیں، آپ اقلیتوں کے باہر جا کے گھیراؤ کر لیں، ان کے اوپر پتھراؤ کریں اور طاقت کے ذریعے اپنی ول ان کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ سے زیادہ جو طاقتور ہوگا وہ اپنی ول آپ کے اوپر امپوز کرے گا، اور پھر اس کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے حکومت کے حوالے سے اب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو کالا دم کروانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے، ان کے اوپر ایک طرح سے پابندی لگا دی جائے گی، کوئی ان کا جو بندہ ہے وہ اس طرح اوپن کوئی سیاسی سرگرمی نہیں کر سکے گا، اور کافی لوگ اس کے اوپر تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اور اس ساری بحث کے اندر ابھی تک نہیں پتا کہ سعد رضوی صاحب کہاں پہ ہیں، ان کے بھائی کہاں پہ ہیں، کوئی اس حوالے سے تفصیلات سامنے نہیں آ رہی۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو روح پوش ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ادھر ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ادھر ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جو کشمیر چلے گئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اس جگہ پہ ہیں، تو کچھ بھی کلیئر نہیں ہے۔ لیکن جس قسم کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ٹی ایل پی کے اوپر، اس پہ کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بھائی یہ اگین وہی چیز ہے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر رائٹس پروٹیکٹ نہیں ہوں گے ایک طبقے کے یا ایک گروہ کے یا ایک جو آپ اسے جتھا کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، اگر آپ اس کے بھی رائٹس کو ٹریمپل کریں گے تو کل جو لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں ان کے رائٹس کو بھی ٹریمپل کیا جائے گا، ان کے رائٹس کی بھی پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو چاہے وہ ٹی ایل پی کے دوست ہوں، چاہے وہ کسی اور جماعت کے لوگ ہوں، چاہے وہ کسی بھی گروہ سے ان کا تعلق ہو، پاکستان کے اندر کسی اقلیت سے ان کا تعلق ہو، سب کے حقوق آئین پاکستان کے مطابق اگر ان کا تحفظ ہوگا تو ہم سب کے حقوق محفوظ ہوں گے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس طبقے کو ٹارگٹ کر لو تو ٹھیک ہے، اس کو یہ کر لو تو ٹھیک ہے اور اس کو نہ کرو، پھر ایسا نہیں ہوتا، پھر جو ہے وہ سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ ٹی ایل پی کے لیے بھی سبق ہے، جیسے وہ کرتے تھے کہ جی اس مائنورٹی کو ہم ایگزسٹ نہیں کرنے دیں گے تو اس کو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، جو ہمارے خلاف بات کرے گا تو ہم اس کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب وہ بھی اس چیز کا احساس یقیناً کر رہے ہوں گے کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کے آئینی حقوق جو ہے ان کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اور باقی جس طریقے سے ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بہت زیادہ تحفظات ہیں۔ اگر کسی نے آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، ان کے اوپر مقدمات چلائے جائیں، ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، چاہے وہ سعد رضوی صاحب ہوں یا کوئی اور معزز شخصیت ہو، جس طرح چاہے پیپلز پارٹی سے کوئی ہو، نون لیگ سے ہو، پی ٹی آئی سے کوئی ہو، اگر ان کے اوپر کوئی مقدمات ہیں تو وہ عدالتوں میں آئیں، عدالتوں کا سامنا کریں۔ لیکن اس طریقے سے کارروائی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ شاید حکومت کوئی بدلہ لینا چاہتی ہے یا حکومت جو ہے وہ بڑی سختی کرنا چاہتی ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے اور اسی کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن جو مین چیز ہے، جو مین پوائنٹ ہے اس کے اندر، کہ وہ سیاسی جماعت جس کی معاشرے کے اندر جڑیں ہوں اور وہ سیاسی عمل کے تحت آئی ہو، وہ ایک جمہوری عمل کے تحت آئی ہو،
اس کو ختم کرنا، اس کو دبانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی ماضی میں دیکھ لیا، آپ نے نون لیگ کو بھی ماضی میں دیکھ لیا کہ جنرل مشرف کا ماشاءاللہ بھی لگا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ جماعتیں ختم نہیں ہوئی۔ ماضی میں پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی، پھر نون لیگ ختم نہیں ہوئی، اور اب پی ٹی آئی نے تو ریکارڈ ہی قائم کر دیا کہ جتنا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اتنی بڑی پش بیک آئی سوسائٹی کی جانب سے۔ ٹی ایل پی کی جس طرز کی سیاست تھی اس کو ختم کرنا بڑا ایزی ہوگا حکومت کے لیے۔ ہاں اس میں سے ریزسٹنس وغیرہ آ سکتا ہے، لیکن اس طرح عوامی سطح پہ نہیں آئے گا۔ آج جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ان کے جو سپورٹر بڑے بڑے سوشل میڈیا والے ہیں وہ کدھر ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ عام بندہ یا تحریک انصاف سے وابستہ لوگ یا ایون کے نون لیگ کے کچھ لوگ اور دیگر لوگ وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے، چیزوں کو قانون اور آئین کے مطابق آگے لے کے بڑھنا چاہیے، اور کسی کے بھی رائٹس کو ایک طرح سے اس طرح محدود نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن ونس اگین، نہ آپ سوشل میڈیا کو بڑے بڑے ٹک ٹاکرز کو ہائر کر کے بڑے بڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس رکھ کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ ایک جینون جمہوری جماعت کو اس کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے اس کے لوگوں کو پکڑ کے ان پہ مقدمات بنا کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور یہ واضح فرق آپ دیکھیں گے ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے اندر کہ کیسے ٹی ایل پی کو محدود کیا جائے گا، اور ٹی ایل پی محدود ہو بھی جائے گی، لیکن پی ٹی آئی کو جو محدود کرنے کی کوشش کی گئی وہ اس طرح محدود نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ آخر میں بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے افغانستان سے۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ بندی زیادہ دیر چلے گی، کیونکہ طالبان کے سارے فیصلے دلی سے سپانسر ہو رہے ہیں۔ یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل دلی کے بہت قریب ہو گئے ہیں ہمارے جو طالبان بھائی ہیں افغانستان والے، اور جو دلی والے دوست ہیں وہ پہلے کہتے تھے کہ یہ طالبان ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ تو خدا نخواستہ ان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جس قسم کے الزامات ان پہ لگاتے تھے اور جس قسم کی باتیں ان کے حوالے سے ہوتی تھیں، لیکن اچانک ان کے اندر اپنا ایک حلیف مل گیا ہے، اپنا ایک دوست مل گیا ہے، اور دونوں جو ہے وہ دوستی کا بھرپور مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، اور جا کے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے وزیر دفاع جو کہہ رہے ہیں کہ دلی سے بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اس وجہ سے یہ جنگ بندی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اس میں خواجہ آصف صاحب کا جو موقف ہے وہ کافی حد تک درست ہے۔ دلی بہت زیادہ ہلا شیری دے رہا ہے طالبان کو۔ ویسے اگر آپ افغانستان کو دیکھیں کہ درینہ طور پہ افغانستان نے ہمیشہ سے پاکستان کو اس طرح تسلیم نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا کس نے اس کی مخالفت کی؟ 1948 سے ہی مختلف معاملات شروع ہو گئے۔ پھر پاکستان میں جب بھی کوئی علیحدگی پسند کسی قسم کی بھی کوئی تحریک چلتی تھی، اس کے تانے بانے آپ کو افغانستان سے ملتے تھے۔ اگر بلوچ علیحدگی پسند آپ 70s میں دیکھ لیں، اس سے پہلے دیکھ لیں، ان کو کہاں سے مدد کی جاتی تھی۔ پھر یہاں پہ دیگر جو چیزیں تھیں، کبھی پشتونستان کی موومنٹ چل پڑتی تھی، کبھی کوئی اور موومنٹ چل پڑتی تھی، تو درینہ طور پہ افغانستان نے ہمیشہ سے ان ایلیمنٹس کو سپورٹ کیا ہے جو اینٹی پاکستان رہے ہیں۔ کبھی وہ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اٹک تک جو ہے یہ ہماری زمین ہے۔ وہ اس قسم کی باتیں شروع سے کرتے آئے ہیں، اور یہ افغانستان کی حکومت کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے، وہاں پہ کوئی بھی حکومت ہو۔ اور اب بھی طالبان جو ہیں وہ اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور اسی قسم کی جو ہے ان کی پالیسی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان دیکھیں خطے کا ہوگا۔ اوور آل سب لوگ متاثر ہوتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے۔ بہت سارے افغان جو دوست ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں، بہت سارے جو افغان شہری ہیں وہ پاکستان علاج کرنے آتے ہیں، پاکستان کے ذریعے ان کا ٹریڈ ہوتا ہے، تو اس سے کافی زیادہ نقصان ہوگا۔ ایون کہ پاکستان میں بھی یقیناً کچھ ایسے کاروبار ہوں گے جو اس چیز سے منسلک ہوں گے، جو افغانستان میں ایکسپورٹ کرتے ہوں گے، اپنا مال وہاں پہ بیچتے ہوں گے، ان کو بھی نقصان ہوگا۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے افغانستان کو بھی، پاکستان کو بھی، کہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں۔ لیکن یہ جو پاکستان I'm sorry to say، مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑے گا، یہ جو پاکستان دشمنی ہے اور پاکستان سے متعلق تعصب ہے اور پاکستانی عوام سے متعلق تعصب ہے، یہ کافی زیادہ ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا وہاں پہ سرائیت کر چکا ہے۔ اور آپ کو یہ مظاہرہ مختلف چیزوں کے اندر نظر آتا ہے۔ کبھی کرکٹ میچ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جس قسم کا رویہ ان کی ٹیم کا ہوتا ہے، ان کے شائقین کا ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک کی پالیسیز ایسی ہوں جن کے اوپر آپ کو اعتراض ہو، مجھے اعتراض ہو، لیکن عوامی سطح کے اوپر نفرت ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ہماری جو حکومت ہے وہ جس طریقے سے بہت سارے افغان شہریوں کو یہاں سے نکال رہی ہے، اس کے اوپر بھی ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی 30-40 سال سے وہ رہ رہے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کی یہاں پہ شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، ان کے یہاں پہ کاروبار ہیں۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن میں آپ کی اگر طالبان حکومت کے ساتھ کوئی آج مسئلہ ہو گیا تو آپ کہیں کہ جی ان سب کو ہم آج ہی نکالیں گے۔ ایسا نہیں، آپ کو
دیکھنا پڑے گا. اس کے اندر آپ کو مختلف چیزوں کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کیسے بہتر طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. اور پھر وہ افغان طالبان ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جن کی وجہ سے ہمیشہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگے. پوری دنیا نے کہا کہ جی یہ افغان طالبان کو ہاربر کرتے ہیں, ان کی قیادت پاکستان کے اندر ہوتی ہے, ان کی قیادت کو پاکستان تعاون کرتا ہے. اور جب یہ لوگ اقتدار میں آئے پوری دنیا نے اگین پاکستان کے اوپر الزامات لگائے. اب وہی لوگ انہی کی حکومت ہے اور وہ پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں, یا پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے جس طریقے سے اس میں ان کی حکومت کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ مختلف گروہوں کو کنٹرول نہیں کر رہے, تو ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, پاکستان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے نیبرز کو تبدیل نہیں کر سکتے. افغانستان ہمارا نیبر ہے, برادر اسلامک ملک ہے, ہمیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں. باقی بھارت کی تو دیکھیں نا, یقیناً یہ کوشش ہوگی کہ یہ معاملہ طول پکڑے, دونوں ممالک کے درمیان مزید لڑائی ہو, کیونکہ بھارت تو خود لڑ نہیں سکتا. اس کے ساتھ جو ہوا اس کی تو کل ٹرمپ نے دوبارہ گواہی دی کہ 7 طیارے گرے, ان کے رافیل گرے, جیسا پاکستان نے ان کے ساتھ کیا وہ پوری دنیا کو پتا ہے. تو بھارت کی تو یہ خواہش ہے کہ ہم نہیں لڑ سکتے, اب ہم طالبان کو پاکستان کے ساتھ لڑائیں ایز اے پراکسی. میرے خیال میں طالبان حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت کی خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے جو ان کے اپنے مفاد میں ہے, پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات افغانستان کے مفاد میں ہیں اور افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہمارے مفاد میں, تو ہم دونوں کو اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اس جنگ کو, اس تنازع کو ختم کرنا چاہیے اور بات چیت سے مسائل کو حل کرنا چاہیے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.